औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम नाज़रीन आज सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपने शो में एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान की एक सियासी जमात से वाबस्तगी रखते हैं। अगर मैं बात करूँ सिंध या फिर कराची के मसाइल के ऊपर गहरी निगाह होती है और उनके इश्यूज़ को जो है वक्तन फ़वक्तन हाईलाइट करते रहते हैं, उनके हल के लिए अपनी आवाज़ जो है आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कराची जमात इस्लामी के अमीर जनाब हाफिज़ नईम और रहमान साहब की। आज हमने स्पेशली उनका अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। जैसे कि आप सबको पता है, आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, कभी वज़ीर आज़म के पिक्चर्स के साथ, कभी वज़ीर आला सिंध, या फिर मैं अगर बात करूँ गवर्नर की या MNAs MPs की, लिखा हुआ नज़र आता है हक दो कराची को। ये स्लोगन जो है जमात इस्लामी ने जो है किस लिए बनाया, किससे हक मांग रहे हैं, क्या वजह है इस जो है स्लोगन के पीछे, आज हम इसी के हवाले से बात करेंगे। आज हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं जनाब हाफिज़ नईम और रहमान साहब, उनसे हम बात करेंगे। और मैं मेरी जो है यही आज का जो हमने इस प्रोग्राम को सजाया है अपनी नाज़रीन, अपनी आवाम के लिए। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आज हमें आप लोग कॉल करें और आप लोगों के जो एरियाज़ में, आप लोगों के जो इलाके में जितने भी मसले मसाइल हैं, आप लोग लाइव कॉल के ज़रिए अपने मसले मसाइल बयान करें। हाफिज़ नईम और रहमान साहब से आप लोग बात करें, क्योंकि हक दो कराची को आप लोग का भी हक है। और मैं चाहती हूँ कि आज जितनी भी हमारे नाज़रीन ये शो देख रहे हैं अपने इलाके के मसले बयान करें, और कोशिश हमारी होगी और आवाज़ जो है ज़ाहिर सी बात है बुलंद करना हमारा फ़र्ज़ है। जिस तरह से हाफिज़ नईम साहब जो हैं हक दो कराची की मुहिम लेके चल रहे हैं, इसी तरह मीडिया पर्सन एज प्रोग्राम होस्ट मेरे भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारा जो हक है वो हमें क्यों नहीं मिला, किन बुनियादी हुकूक से हम जो है महरूम है, उस हवाले से हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। तुम देखो जब से हक दो कराची तहरीक आगे बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझू भी है। बस इसको स्ट्रेंथन करना है, लोगों के दरवाजों तक पहुंचना है, उनके मसाइल में दिलचस्पी लेनी है। दरख्तों से इसकी छुड़ाएंगे, हम मांग तारों से इसकी सजाएंगे, इसके मसाइल हल करके दिखाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में ज़िक्र किया, आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जिस तरह से आपको मैंने अभी ज़िक्र किया कि कराची जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम और रहमान साहब आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आए हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आए, अपना टाइम निकाल के। शायद हमें कॉल्स कर सकते हैं आप, अपनी जो मसाइल, अपने इलाके के मसाइल हैं, आप कॉल के ज़रिए जो है हाफिज़ नईम साहब से रब्ता करें, और हमारी कोशिश होगी कि उनको हल करने की भी हम कोशिश करें। हाफिज़ साहब, जिस तरह से सोशल मीडिया पे काफ़ी हक दो कराची का ट्रेंड चल रहा है, और जगह जगह मैं कराची में देखती हूँ आपके बैनर्स लगे हुए हक दो कराची, और अभी आपने पिछले दिनों एक रैली निकाल दी जो धरने की शक्ल में तब्दील हो गई। कराची की आवाम ने काफ़ी उसमें शिरकत तैयार की, और जिस तरह से आपको पता है कि कराची जो है वो काफ़ी महरूमियों का शिकार हो गया, उनके सौतेली माँ वाला सलूक किया जाता है। तो आज तक कराची को उन बुनियादी हकूक़ से क्यों दूर रखा गया? बहुत शुक्रिया, एक तो आपने जो है वो मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। देखें, कराची का मामला यही है कि कराची के लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा सर्फ कर रहे हैं। पूरा कराची पाकिस्तान की मईशत को चला रहा है, पूरा मुल्क चला रहा है, लेकिन कराची सबसे ज़्यादा महरूम शहर के तौर पर मौजूद है। और ये कोई सियासी नारा नहीं है, बल्कि इसकी गली मोहल्लों में जाकर आप देख सकते हैं कि जो सड़कों का हाल है, जो पानी की दस्तयाबी का मामला है, जो मंसूबे चले आ रहे हैं और उस पर हुकूमतें काम आगे नहीं बढ़ाती हैं। हर कुछ दिनों के बाद ऐलान करते हैं कि ग्रीन लाइन मुकम्मल हो जाएगी, कुछ दिनों में कहते हैं कि बसें आ जाएंगी, कभी कहते हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे तेज़ी से काम हो रहा है। ये सब जो है वो ज़ुबानी बातें होती हैं। प्रैक्टिकली जब हम शहर में चलते फिरते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। महरूमियों का ये सिलसिला तो वहाँ से शुरू होता है कि जब मरदमशुमारी हो और हमें गिना ही सही ना जाए, ठीक है ना, आधा गिन लिया जाए तो आप इससे बढ़कर और क्या महरूमी, जिससे हमारी नुमाइंदगी भी ख़त्म हो जाती है
اور اس کے نتیجے میں ہمیں وسائل بھی پورے نہیں ملتے. پھر آ جائیے آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ملازمتوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. آپ سندھ حکومت کے تحت جتنے ادارے ہیں وہاں جا کر دیکھ لیجئے کراچی کے لوگوں کی آپ کو 10% بھی نہیں, میں بہت زیادہ محتاط بتا رہا ہوں, 10% لوگ بھی کراچی کے نہیں ہوتے. تو اس کے نتیجے میں تعصب بھی پھیلتا ہے, اس کے نتیجے میں لوگ آپس میں تقسیم بھی ہو جاتے ہیں, اور جو اتنی بڑی تعداد میں نوجوان ہوتے ہیں وہ پھر فرسٹریٹ بھی ہونے لگتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر, اس شہر کے اندر, اس جو ہے وہ صوبے کے اندر. تو یہ وہ سب محرومیاں ہیں جس کے نتیجے میں کوٹا سسٹم لگا دیا وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر غیر معینہ مدت کے لیے, اور اس کے ساتھ جو ہماری بنیادی یعنی ہمارے پاکستان کا یہ وہ شہر ہے کہ جو پاکستان چلاتا ہے لیکن اس گورنمنٹ کی سطح پر کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام یہاں موجود نہیں ہے. لاہور میں ہے, پنڈی میں ہے, اسلام آباد میں ہے, ملتان میں ہے, پشاور میں ہے, کراچی میں نہیں ہے. دنیا کے 172 ملکوں سے زیادہ آبادی کا شہر ہے یہ, تو اتنا بڑا شہر, میٹروپولیٹن میگا سٹی کے حیثیت, لیکن اس کا ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. چنگچیوں پہ لے آئیں لوگوں کو. یہ وہ محرومیاں ہیں جن کو آواز اگر نہیں دیں گے اور اس کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے اس کے حق کے لیے, تو ہم مزید بدترین صورتحال کا شکار ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک, آپ نے ابھی ذکر کیا چنگ چیز پہ لے کر آ گئے, اور جو چنگ چیز اور اگر میں بات کروں پبلک ٹرانسپورٹ کی تو وہ تو بہت زیادہ خدشہ حال ہے, ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. جی بالکل. آپ یہ بتائیں نا کہ کراچی وہ شہر ہے کہ جہاں بالکل پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد یہاں پر ٹرام سروس چلتی تھی. یہ تو ہمارے یعنی اچھے خاصے ہماری عمر کے لوگوں کو بھی نہیں معلوم کہ یہ چلتی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر کراچی سرکولر ریلوے بنی, اور ایک وقت وہ آیا کہ یہ پاکستان ریلوے کا سب سے منافع بخش ترین پروجیکٹ بن گیا, اور اسی شہر میں ہوتا تھا یہ کام. اور اس میں مین لائن جو ہے اس پر 80 روٹ چلتے تھے, اور جو لوپ لائن تھی اس پہ 24 روٹ چلتے تھے. شہر کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے, اور اس وقت تو آبادی بھی ہماری بہت تھوڑی تھی اور اتنا بڑا سسٹم ہمارے پاس موجود تھا. اس وقت ہمارے پاس کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی, جو اس سے پہلے سندھ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی, پھر کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہوئی, اور اس میں ہزاروں یعنی یہ 900 یا 1100 کے قریب بسیں چلا کرتی تھیں, جس میں کراچی یونیورسٹی تک کے 125 پوائنٹ چلتے تھے. اتنے اچھے طریقے سے چیزیں آگے بڑھ رہی تھیں, لیکن انفارچونیٹلی پھر ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ باتیں تو بہت ہوئیں, نعرے بہت لگے, قربانیاں بھی لوگوں نے بہت دیں, لیکن اسی پورے عرصے کے اندر ہماری یہ KTC جو کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی وہ بند ہو گئی, سرکولر ریلوے بند ہو گئی. گویا یہ دو نظام تھے لوگوں کو بڑے پیمانے پر فیسیلیٹیٹ کرنے کے, وہ ختم ہو گئے. منی بس مافیا کے طور پر آگے بڑھنا شروع ہوئے لوگ, اور پھر ان کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوئی کہ ان کی بسیں چلنے لگیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. وہ ٹرانسپورٹ بھی کم ہوتی چلی گئی. اب پریکٹیکلی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو سب سے بہترین سواری ہے کراچی کے لوگوں کے لیے سفر کرنے کی, وہ چنگچی ہے. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک چنگچی پہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ جو ہماری مائیں بہنیں سفر کرتی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے, ان کی ریڑھ کی ہڈیوں کا کیا حال ہوتا ہے, ان کے اور جو تکالیف ہوتی ہیں خواتین کی, آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بسوں کی چھتوں پہ لوگ سفر کرتے ہیں, اتنی کم بسیں, سڑکوں کا حال آپ کے سامنے ہے. تو ہماری قسمت میں ایسا کیوں ہے, ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ جب ہم اتنا بجٹ دیتے ہیں, ہمارا انکم ٹیکس دیکھا نا آپ نے, صرف انکم ٹیکس, میں ریونیو کی بات نہیں کر رہا, وہ تو اور بھی زیادہ ہے. یعنی پورے ملک کا انکم ٹیکس 59% اور کراچی کا انکم ٹیکس 41%. جب ہم ملک میں اتنا کچھ 2500 ارب روپے تو ہم سالانہ دے رہے ہیں, تو آپ ہمیں خیراتی پیکج کا اعلان کر رہے ہیں 1100 ارب روپے. پچھلے چلتے ہوئے منصوبوں کو ہی آپ نے ایک پیکج بنا کے اعلان کر دیا, تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کراچی کا نقصان پورے ملک کا نقصان ہے. کراچی کی معیشت کی تباہی پورے ملک کی تباہی ہے. کراچی کے نوجوان کو اگر آپ برباد کر دیں گے, ملک برباد ہونے لگے گا, اور ہو رہا ہے. اس لیے یہ تو حکمرانوں کو جگانے کے لیے ہم اس تحریک کو چلا رہے ہیں, اپنا حق مانگنے کے لیے. خیرات نہیں مانگ رہے, حق مانگ رہے ہیں. اور مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ پارٹیز جن کو یہاں کراچی میں مینڈیٹ ملا ماضی میں بھی اور اس آخری الیکشن میں بھی, انہوں نے اس کو یکسر بھلا دیا, نظر انداز کر دیا. اور آپ مجھے بتائیں کہ جو MNAs MPAs, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں, MQM کے ہوں, اور PTI کے 14 MNAs ہیں, اتنے سارے MPAs ہیں, ان سب کی پرفارمنس کیا ہے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے؟ کوئی آواز اٹھانے والا بندہ آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی کراچی کے حق کے لیے بولتا ہوا اسمبلی میں نظر آتا ہے؟ کوئی کراچی کے انفراسٹرکچر کے لیے کچھ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ تو ہمیں افسوس ہوتا ہے, اور کراچی کے لوگوں کو ضرور یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ مزید کسی دھوکے میں نہ آئیں. ٹھیک ہے, حق دو کراچی, یہ آپ نے مہم کا آغاز کیا ہے, کافی ٹائم سے ہم دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کس نظام, کس جماعت کے خلاف ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ کسی جماعت کے خلاف نہیں ہے, یہ ہمارے حق کے لیے. پہلی بات تو یہ سمجھیں. ہاں وہ ضرور ہے کہ جو کوئی اگر وفاقی حکومت میں اس کی رسپانسبلٹی ہے تو ہم اس کے خلاف بات کریں گے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی ادا کریں. اگر کوئی صوبائی حکومت میں پیپلز پارٹی 12 سال سے مسلسل برسر اقتدار ہے, تو پیپلز پارٹی سے تو کہا جائے گا نا کہ کراچی کو بھی اپنا صوبے کا حصہ سمجھیں. پیپلز پارٹی کے دو رویے ہوتے ہیں. ایک طرف تو ان کو اس پر بڑا پریشانی ہوتی ہے بڑی
کہ کراچی اور صوبہ سندھ الگ الگ نہ بولا جائے. کوئی روانی میں اگر کہہ بھی دے کہ کراچی اور سندھ میں یہ حال ہے تو انہیں بہت پریشانی ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب کراچی تو صوبے کا حصہ ہے, یہ دھرتی ماں ہے. تو میں ان سے تو یہی سوال کرتا ہوں, یار کوئی اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے جو آپ کراچی کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں؟ یہ حال کرتے ہیں آپ. یہاں کے بچوں کو نوکری نہیں دیتے, یہاں کی سڑکوں کو بناتے نہیں, یہاں کے واٹر بورڈ پہ آپ نے اپنا صوبائی حکومت کا قبضہ ہو گیا, یہاں کے بی سی اے تھا اس کو ایس بی سی اے آپ نے کر دیا, یہاں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ آپ نے بنا لی. اب تو بلدیاتی انتخابات ڈیو ہیں, آپ بلدیاتی انتخاب سندھ میں نہیں کرا رہے ہیں. آپ نے جو ایکٹ بنایا ہوا ہے اس میں شہری حکومت کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے, جو کہ بنیادی ہماری ضرورت ہے. تو کوئی ماں کے ساتھ یہ کرتا ہے. تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو تو یہ سمجھنا چاہیے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اگر کوئی سمجھے ہم پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ خلاف نہیں, اپنے حق کے لیے بات ہے اور آئینہ دکھانے والی بات ہے کہ آپ ہمارا مزید استحصال نہ کریں. اسی طرح اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے خلاف ہے تو یہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے, ان کے کنڈکٹ کے خلاف ہے. صحیح. ان وزیر اعظم صاحب جب یہاں ہم ڈوب گئے تو پھر جب ڈی ایچ اے بھی ڈوب گیا تو ان کو آنا پڑا. واقعی ہم لوگ کیڑے مکوڑے مرتے رہے تو انہیں کوئی پریشانی کسی کو بھی نہیں ہوتی ہے ویسے, چاہے وزیر اعظم اور کیا وزیر اعلیٰ وہ. ہاں لیکن جب ڈی ایچ اے میں بھی آواز اٹھی, اور ڈی ایچ اے بھی ہمارے شہر کا حصہ ہے, ہم وہاں کے لوگوں کو بھی اپنا سمجھتے ہیں, وہاں بھی ہم کام کرتے ہیں, تو وہ تشریف لائے اور انہوں نے آنے کے بعد وہ چلتے ہوئے سارے منصوبے, گرین لائن پہلے سے چل رہا تھا, K4 پہلے سے چل رہا تھا, یہ اور بہت سارے S3 پہلے سے چل رہا تھا, اور انہوں نے مل ملا کے ایک تقریر بنائی اور 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا. اس اعلان سے 1.5 سال پہلے وہ 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر کے گئے تھے. ان دونوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, اس میں اگر 5 ارب روپے بھی خرچ ہوئے ہوں تو مجھے بتائیے. یہ تو پھر ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں آپ. تو پھر اگر ہم ان کو آئینہ دکھائیں تو لوگ کہیں آپ پی ٹی آئی کے خلاف بول رہے ہیں یا وزیر اعظم کے خلاف نہیں بول رہے, وزیر اعظم کے کنڈکٹ کے خلاف بول رہے ہیں. کراچی کو جس طرح وہ نظر انداز کر رہے ہیں, ان کی پرائرٹی میں موجود نہیں ہے. 650 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے وفاقی حکومت کا, کراچی کا حصہ بجٹ میں اس میں صرف 18 ارب روپے ہے, اس میں سے بھی پیسے خرچ نہیں ہوئے, 2 ارب روپے بھی نہیں ہوئے. تو پیسے کہاں گئے؟ اول تو یہ ہے کہ ان کی جو پوری مجموعی کارکردگی وفاقی حکومت کی, پچھلی حکومتوں کی بھی اور ان کی بھی یہ ہے, باتیں بہت کرتے ہیں لیکن یہ ٹیکس تو جمع نہیں کر سکے. سارا ٹیکس لگاتے ہیں اینڈ یوزر پر, یعنی ہم لوگوں پر. بجلی کی قیمت بڑھا دو, گیس کی قیمت بڑھا دو, کیونکہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ تم ویسے تو جاگیرداروں سے ٹیکس نہ لو, ہمیں کوئی پرابلم نہیں, لیکن عوام سے پیسے پکڑو تاکہ ڈائریکٹ پیسے آ جائیں. اور ہمارا قرضہ جس طرح سود خور ہوتے ہیں نا لوگ, سود خور, وہ سود خور کیا کرتے ہیں, آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر آپ کو پیسے دے دیتے ہیں. صحیح. اس کے بعد پھر آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی میرے پیسے واپس کرو ورنہ میں تمہارے گھر میں گھس جاؤں گا, تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا, تمہیں قتل کروا دوں گا, تمہارے بچوں کو اٹھوا لوں گا. سود خور یہی کرتے ہیں نا, آئی ایم ایف بھی یہی کرتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہاں سے پیسے ادا کریں, تو بولو یار اپنے عوام پہ ڈالو. یہ نہیں کہتا آئی ایم ایف کے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ, یہ نہیں کہتا کہ ان کی جاگیریں جو انگریزوں نے دی تھی اس کو عوام میں تقسیم کرو, یہ نہیں کہتا کہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں, میں عام صنعت کار کی بات نہیں کر رہا جو ٹیکس دیتا ہے, وہ سرمایہ دار جو چینی مافیا, آٹا مافیا کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں, آئی ایم ایف یہ کیوں نہیں کہتا کہ ان کو الٹا لٹکاؤ. لیکن چونکہ ان کا آئی ایم ایف کا ایجنڈا پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرنا نہیں ہے, پاکستان کو غلام بنانا ہے, اس لیے وہ عوام کے اوپر ہی بوجھ ڈلواتے ہیں ان حکمرانوں پہ دباؤ ڈال کر. اس لیے میں وزیر اعظم سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ جو ٹیکس آپ ہمارے اوپر لاگو کرتے ہیں وہ آپ کے ارد گرد جو لوگ مافیاز کی صورت میں, چینی مافیا, آٹا مافیا, پاور مافیا میں موجود ہیں, آپ کیوں نہیں ان کو پکڑتے ہیں اور ہمارا لوٹا ہوا پیسہ واپس کرتے ہیں. یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, لوگوں کے اندر یہ مسکنسپشن ہے, اچھا ہے کہ بات سامنے آنی چاہیے کہ اگر آئی ایم ایف ہمیں قرضہ نہ دے تو ہم کیا کریں. جیسے وزیر اعظم صاحب پہلے کہتے تھے ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے اور اس سے تو بہتر ہے میں خودکشی کر لوں, لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ دن ڈیلے کیا اور پھر چلے گئے, بیڑا غرق ہو گیا, اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری غلطی تھی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس دیر سے گئے. آئی ایم ایف ہمیں 5 سال 7 سال کے اندر جو پیکج دیتا ہے وہ $7.5 ارب کا دیتا ہے, ٹھیک ہے. قسط وار وہ ہمیں پیسے دیتا ہے 50 کروڑ ڈالر کی. یہ کتنے پیسے بنتے ہیں, یہ 50 کروڑ ڈالر کا مطلب کیا ہو گیا, تقریباً 75 ارب روپے, 80 ارب روپے. آپ کو پتا ہے کہ صرف ایک نالائقی کی بات کر رہا ہوں جو وفاقی حکومت نے کی ہے, جو ایل این جی کی امپورٹ دیر سے کی ہے, اس سے 122 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے اس قوم کو. آپ وہ نالائقی نہ کرتے, آئی ایم ایف کی قسط آپ کی ضرورت نہیں تھی, آپ کہہ دیتے ہمیں نہیں چاہیے, تو ہمیں بہت ساری چیزوں سے جان چھوڑ جاتی ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے, میں آپ کے سوال کے بعد آپ کی بات کو میں کنٹینیو کروں گی. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, میں شفیق بات کر رہا ہوں بلدیہ ٹاؤن کراچی سے. جی شفیق. باخبر کراچی پروگرام کو تو پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں, جس طرح آپ عوام کی خدمت کرتی ہیں اور عوام کے مسائل کو اجاگر کرتی ہیں. آج آپ نے جو ایسی شخصیت کو انوائٹ کیا پروگرام میں جو کہ کراچی کے نہیں پورے پاکستان کے جو ہے معزز شخصیت ہیں اور کراچی کی عوام کے
गमों में जो है वो साथ होते हैं। हाफिज महमूद रहमान साहब, पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह भाई। सर मैं बल्दिया टाउन से बात कर रहा हूँ सर, शफीक सर। बल्दिया टाउन में ना तो सड़कें सही है, ना पानी है, ना बिजली है सर। बिल आ रहे हैं तकरीबन 5-5 हज़ार 2 कमरे के सर। ये पीडीएम और हुकूमती जो जमातें हैं दोनों आपस में गुत्था हुए हैं सर। कोई आवाज़ आप लोग ऐसे उठाएं कि बल्दिया टाउन, मैं बल्दिया टाउन का नहीं कहूँगा सर, मैं ये कहूँगा कि महंगाई के दौर में पूरे कराची जो है किस तरीके से कराची की आवाम गरीब जो है वो चल रही है। तो सर कोई ऐसा आप कदम उठाएं कि हुकूमत है ना होश के नाखून ले सर। मेरा बस यही आपसे एक दरख्वास्त है सर। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक। देखो ये जो बल्दिया टाउन है ना, मैं जानता हूँ क्योंकि हमसे कराची का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इलाका नहीं। अभी मैं पिछले दिनों जब ये रैली थी तो उसमें एक एक बाज़ार, एक एक चौक चौराहे पे गया था, मैंने सारा देखा था अपने सारे साथियों के साथ मिलकर। बदतरीन सूरत हाल से बल्दिया टाउन दो चार है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बरसों से पानी नहीं आया, बिल्कुल कई जगहों पे 2-2, 3-3 महीने बाद पानी आता है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जो लोग हुकूमती लोग हैं या अपोजिशन लोग हैं जो पहले हुकूमत में थे, वो जब इनसे एक वहाँ पर बल्दियाती बाई इलेक्शन भी हो रहा है जिसमें जमात इस्लामी इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रही कि हमारे नज़दीक हमारी जो कैंपेन है हक दो कराची ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम बल्दियाती इंतखाब की तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है। तो लेकिन ये बल्दिया के लोगों को, इन सब लोगों का घेराव तो करना चाहिए। इनके जलसों में की जीनत बनने के बजाय इनसे पूछना चाहिए कि वो जो फैसल वाडा साहब वफाकी हुकूमत की तरफ से MNA बने थे 2.5 साल में, वो जो कचरे पे बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे उसके बाद क्यों नहीं आए। इनको MQM से पूछना चाहिए कि 35 साल से आपका राज है इस शहर के ऊपर, तो आपने हमारी इस आबादी को जिसने हमेशा आपके साथ ताउन किया, आपने क्या दिया। और उनको ये सवाल भी करना चाहिए कि सानिया बल्दिया के 259 लोग, और ज़ाहिर है मुस्तफ़ा कमाल साहब भी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनकी पार्टी में भी वो सारे लोग मौजूद हैं जो उस बल्दिया के अंदर के सानिया के अंदर नॉमिनेटेड थे, वो उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो कम अज़ कम MQM और PSP से ये सवाल तो बल्दिया टाउन के लोगों का बनता है कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर। पहले आप हमारे 259 इंसान जो जले थे भत्ता न देने की वजह से, जो बल्दिया में ये वाक़या हुआ था, उसका हिसाब तो दीजिए। वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से तो ये सवाल करें ना कि 12 साल से आपकी मुसलसल हुकूमत है और आप हमें पानी भी नहीं दे सकते, आप हमें सड़कें भी नहीं दे सकते, तो आप इलेक्शन लड़ना आपकी प्रायोरिटी होती है, उसमें तो आपको सब दूध शहर की जो है वो नहरें बहाते होते हैं। आप नून लीग से भी ये सवाल करें कि आप भी तो मुल्क में इतनी दफ़ा बरसर इक़्तिदार रहे हैं, आपका कोई आदमी बल्दिया क्या कराची में ही नहीं आता है। नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं अगर जीत जाऊंगा तो आऊंगा, लेकिन उसके बाद वो नजर नहीं, शहबाज शरीफ साहब तो खैर चले वहाँ हार गए थे कुछ वोटों से और वो भी एक मैनेजमेंट तो हुई नहीं थी। वो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपका कराची का रिश्ता सिर्फ इलेक्शन के दिनों का है। आप कराची को समझते क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो या उनके जो भी नुमाइंदे वहाँ लड़ रहे हैं, तो ये अवाम का अब काम है कि इनसे सवाल होना चाहिए। और जो जनरल इलेक्शन हो और बल्दियाती इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शन में कराची के अवाम को इन सारी जमातों से इंतकाम लेना चाहिए। यही रास्ता है कराची के अवाम को इज्जत दिलाने का और उनका हक दिलाने का। ठीक है। ज़िला जनूबी शर्की और मली शदीद मुतासर है, कचरे के ढेर लगे हुए, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कहता है सब ठीक है। देखें, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना दी, ये पीपल्स पार्टी का स्टाइल है कि मुख्तलिफ इदारों में अपने ख़ास किस्म के लोग बिठा देते हैं और शहरी आबादी को और शहरी जो इदारे होते हैं उन पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। सही। एक तरफ वो ये कहते हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए, 18वीं तरमीम में मिल गई। दूसरी तरफ आईनी में एक बात ये मौजूद है कि आप निचली सतह तक इख्तियारात को मुंतकिल करें और वसाइल को मुंतकिल करें। तो जो NFC अवार्ड मिलता है जिसमें सिंध को या पूरे तमाम सूबों को अपना हक मिलता है, तो PFC अवार्ड भी एक होता है, प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड जो होता है, वो ये मुनक़िद नहीं करते। 10 साल से इन्होंने ये काम नहीं किया। नंबर एक बात ये। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाया, इसकी क्या ज़रूरत थी। ये बल्दिया का फंक्शन है कि बल्दियाती इदारे जो है वो कचरा उठाएं, कचरे को साफ करें और उनको आप फैसिलिटेट करें, उनको फंड्स प्रोवाइड करें। इसमें हुआ ये कि जब इन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाया तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट थे उस वक्त बल्दियाती, जिसमें MQM मौजूद थी ज़्यादातर, साउथ में नहीं थी लेकिन ईस्ट में थी, सेंट्रल में थी। सेंट्रल ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, आखिर में बिल्कुल हुआ था। ईस्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ना करते तो कोई मजबूरी नहीं थी। ये तो MQM से भी सवाल बनता है कि आपने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया, जबकि कचरा उठाने का बुनियादी इख्तियार उस वक्त भी DMC के पास। सही। नेमत साहब के ज़माने में टाउन के पास था, इसमें भी जो है वो DMC के पास था। इनसे हिसाब लेना चाहिए। ठीक है, आपके पास इख्तियारात कम थे, हम मानते हैं, और हम तो इस इख्तियारात की बात करते हैं कि बल्दियाती मेयर को और शहर को मिलने चाहिए, लेकिन जो इख्तियार आपके पास था उसमें जो पैसा आपने खर्च किया, डीजल के पैसों में खर्च किया, गाड़ियों की मेंटेनेंस पे खर्च किया,
روزانہ کی آپ کی جو ہے وہ انٹری بنتی تھی، اس کے مطابق آپ نے کتنا کچرا اٹھایا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کام 20% بھی نہیں کر سکے وہ لوگ جو بلدیاتی اداروں میں موجود تھے۔ یہی وہ کام ہوتا ہے جس کے نتیجے میں یہ ساری پارٹیاں جب نااہلی کا مظاہرہ کرتی ہیں تو پھر غاصب لوگ قبضہ کر لیتے ہیں ہمارے اداروں کے اوپر۔ اگر کوئی پرفارم کرنے والا اور شہر کے لیے لڑنے والا ڈسٹرکٹ میں موجود ہو اور سٹی کے اندر موجود ہو تو اتنا آسان نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو آپ کے حق کو غصب کر سکے۔ اور یہ وہ بات ہے جو کراچی کے شہریوں کو سمجھنی چاہیے کہ اب پیپلز پارٹی کو بھی اب بااختیار بنانا پڑے گا کراچی کے شہری اداروں کو، اور اس کو جو ہے وہ آزاد حیثیت دینی پڑے گی۔ اسی لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات فوری طور پر کرائے جائیں اور اس سے پہلے بااختیار شہری حکومت کا ایکٹ سندھ اسمبلی سے پاس کیا جائے، اور اگر یہ کام نہیں کریں گے تو جماعت اسلامی نے جس طرح ابھی اس پوری تحریک کو چلایا ہوا ہے، ہم سندھ اسمبلی کا بھی گھیراؤ کریں گے اور سی ایم ہاؤس کے اوپر بھی پہنچ کر دھرنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، بارش کا ابھی جو بارش ہوئی تھی اس میں جو آپ کے سامنے سارا نظام ہے، کسی قسم کی کوئی جو ہے انہوں نے کوئی ڈرینیج کا سسٹم نہیں رکھا، بہت ہی شدید قسم کی جو ہے۔ پہلے میں سوال جو ہے کنٹینیو کروں گی، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ لائیو کالر ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج جو ہم نے اپنا پروگرام سجایا ہے عوام کے لیے سجایا، ان کے مسئلے مسائل، ان کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچانے کے لیے حافظ نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، سحر بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی سحر کہیے۔ جی میں حافظ نعیم الرحمان صاحب سے کہنا چاہتی ہوں، میری والدہ ان کی جماعت اسلامی کی بہت بڑی سپورٹر تھی، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن پلیز آپ لوگ کام کرتے ہیں، کام کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ لوگ جو ہے نا پرانی باتیں نہ دہرائے کریں، ایک دوسرے پہ الزام نہ دیا کریں، لیکن جو کریے وہ کریے۔ آپ لوگ کچھ ماشاءاللہ اتنے اچھے حافظ ہیں آپ، اور اتنے اچھے جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے آپ کا سحر کراچی سے۔ اچھا نہیں، ان کی رائے ہے، اور دیکھیں پرانی باتیں دہرانا میں بھی، ورنہ جتنی باتیں کراچی کے اندر پرانی ہیں نا وہ اگر دہرائی جائیں تو آپ کے 10 گھنٹے بھی کم پڑ جائیں گے جو کچھ اس شہر کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن یہ تو ضروری ہے نا لوگوں کو آئینہ دکھانا۔ دیکھیں ہماری پرانی باتیں بھی آپ بتائیں، ہم تو کہتے ہیں ہمارے عبدالستار افغانی صاحب اس شہر میں 2 مرتبہ میئر بنے تھے، 79 سے لے کر 87 تک، پھر ان کی بلدیہ کو توڑ دیا گیا تھا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا کراچی کے حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے۔ تو ہمارے 8 سال پر بھی بات کریں سب لوگ اور بتائیں کہ ہم نے کیا کیا غلطیں کی اور ہم نے کس طرح سے لوٹ مار کی اور ہم نے کس طرح سے کرپشن کی، کوئی بتا دے۔ ہمیں تو خوشی ہوگی اگر کوئی ہمیں بتایا کہ عبدالستار افغانی نے، رحمۃ اللہ خان صاحب نے بہت کرپشن کی تھی، تو ہمیں پتہ چل جائے گا، خوشی ہو جائے گی نا، پتہ چل جائے گا کہ یار ہم لوگ تو اتنے نالائق ہیں۔ بھائی جب ہم اپنا ماضی کھلا رکھتے ہیں تو سب کو اپنا ماضی بتانا پڑے گا، تبھی تو آپ مستقبل میں جائیں گے، صحیح فیصلہ کر سکیں گے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ اس شہر کے ساتھ کس کس نے کیا کیا سلوک کیا۔ جماعت اسلامی اس لحاظ سے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش بھی کرتی ہے اور اپنی کارکردگی کو عوام کے سامنے پیش بھی کرتی ہے۔ آپ بتا دیں ہم نے پورے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو نعمت اللہ خان صاحب نے کام کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ صرف ایک مثال میں آپ کو دوں، پانی کا بحران ہے نا اس وقت، نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں 2005 میں ان کا وقت ختم ہوا تھا ان کے ٹینیور، تو اس وقت ہم نے K3 منصوبہ مکمل کیا تھا۔ K3 منصوبے میں 100 ملین گیلن پانی کراچی کو ملا، اور انہوں نے K4 کے لیے پری فیزیبلٹی کے لیے کام شروع کر دیا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ 2010 اور 2012 تک کراچی کا اس وقت تک کا پانی ڈبل ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے ایک قطرہ پانی کا اضافہ اس کے بعد نہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا، نہ پیپلز پارٹی والوں نے کیا، نہ MQM کے میئر نے کیا، اور نہ کسی کو یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ K4 منصوبہ جو تھا وہ 16 سال میں مکمل نہیں ہو سکا، اور اب اس کو ختم کر کے اثر نو منظوری اس کی دی گئی ہے۔ تو ہم اس پر بات نہ کریں کہ ہمارے جو 12-13 ارب روپے کھائے ہیں تو وہ کیوں کھائے گئے ہیں، کس نے کھائے، سوال تو بنتا ہے نا۔ اس لیے میں اپنی بہن سے کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے ہاتھ مضبوط کریں آپ۔ جماعت اسلامی نے ہی پہلے بھی اس شہر کا مسئلہ حل کیا ہے، انشاءاللہ ان مسائل سے بھی جماعت ہی نکال سکتی ہے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کس ایریا سے، کیا مسائل ہیں آپ کے؟ میں مقصود حسین بات کر رہا ہوں جی جی ٹھیک ہے۔ میرا حافظ صاحب سے سوال یہی ہے کہ اگر آپ کو بلدیاتی انتخابات میں کامیابی مل جاتی ہے تو اگر ظاہر ہے پیپلز پارٹی اختیارات تو دیتی نہیں ہے، تو کیا آپ اس سے بہتر استعفیٰ دیں گے کیا؟ ہم تو اب تو آپ ہی ہمارا ایک سہارا، باقی سب کو آزما کے دیکھتی ہے۔ اگر جیتتے ہیں تو کیا آپ بھی اسی ڈگر پہ چلیں گے، یا اگر اختیارات نہ ملیں تو آپ استعفیٰ دے دیں گے اپنے؟ جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ بہت اہم سوال ہے، اور یہ کافی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ، جیسا کہ اب ظاہر ہے اس وقت فضا بھی بنی ہوئی ہے اور لوگوں کی رائے بن رہی ہے کہ اب جماعت ہی کو آگے بڑھنا چاہیے، لیکن یہ ایک اہم سوال ہے۔ میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس پر آپ کو مطمئن ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اگر اختیار 10 کا ہے نا تو ہم 8 کام نہیں کریں گے، انشاءاللہ 12 کام کریں گے۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی مورل ویلیو
اور جماعت اسلامی کے جو ٹیم ہے اس کی جو اخلاقی اور جو ان کے کام کی صلاحیت ایسی ہے کہ اللہ نے چاہا تو اگر اول تو یہ کہ ہم اس سے پہلے چاہتے ہیں کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ ٹھیک ہونا چاہیے، ڈائریکٹ میئر کا الیکشن ہونا چاہیے، پورے شہر کے لوگوں کو اختیار ہو کہ وہ اپنا میئر چنیں، ڈائریکٹ الیکشن ہو تاکہ بندے کھڑے ہوئے ہوں اور وہ جس کو چاہیں ووٹ ڈالیں، اور باقی بھی ہماری تفصیلات ہیں پوری ایکٹ کی۔ اور اگر یہ ایکٹ نہیں بھی پاس کرتے ہیں اور بلدیاتی انتخاب ہو جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ہم ایسے تو نہیں کراچی کو ان لوگوں کے حال پر چھوڑ سکتے، ہم ان کا گھیراؤ کریں گے، ہم ان کا راستہ روکیں گے، ہم ان کا ناطقہ بند کر دیں گے اگر یہ کراچی کو حق نہیں دیں گے۔ تو استعفیٰ تو بہت بات کی بات ہے، پہلے تو ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کراچی میں یہ چلتے پھرتے بھی ہیں کہ نہیں چلتے پھرتے۔ ہم عوامی دباؤ سے، آئینی جمہوری اور طریقوں سے انشاءاللہ کراچی کو اس کا حق دلائیں گے، یہ ہمارا بالکل عزم مصمم ہے۔ اور اگر بھائی ایک جمہوری پروسیس ہے، یہ نہیں ہو سکے گا تو ہم ٹسوے نہیں بہائیں گے، ہم مگرمچھ کے آنسو 4 سال بعد بہا کر نہیں کھڑے ہوں گے کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکا، ہمارے پاس اختیار نہیں تھا۔ انشاءاللہ کراچی کے لوگوں کو ہم اختیار دلوائیں گے، یہ ہمارا عزم ہے اور ہمارا ماضی بھی ہے ایک۔ آپ دیکھیں جب مشرف صاحب کے زمانے میں اسی طرح بارش ہوئی تھی جس طرح بھی پچھلے سال ہوئی ہے، تو نعمت اللہ خان صاحب کے پاس کی چونکہ فائل نہیں بنی ہوئی تھی نا، تو انہوں نے مشرف صاحب کو بلایا اور ان کو گاڑی میں بٹھایا اور ان سے کہا مجھے 3 گھنٹے دے دیجیے آپ، اور پورے شہر کا وزٹ کروایا، اور اس کے بعد کہا کہ مشرف صاحب یہ شہر ہے، اس میں وفاق کے اتنے ادارے کام کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ DHA کام کرتا ہے، اس میں جو ہے وہ کینٹونمنٹ بورڈز بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ KPT ہے، اس کے اندر سول ایویشن ہے، یہ سب لوگ کراچی کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں، کراچی کو اون نہیں کرتے، تو آپ ان سب اداروں سے ہمیں پیسے دلوائیں۔ تو انہوں نے 12 ارب روپے کا ایک پیکیج اس وقت لیا، اور 12 ارب روپے کے میں بھی پورے نہیں ملے تھے، لیکن اللہ نے اتنی برکت دی کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ اتنی ہو سکی۔ تو کسی پارٹی کے اندر یہ جرت ہے کہ جو اس طرح سے پریزیڈنٹ کو، جو کہ اس وقت چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے یعنی چیف ایگزیکٹو تھے اس وقت، ان کو اس طرح سے کہہ سکیں کہ بھائی آنرشپ دیں آپ اس شہر کو، تو انہوں نے بہرحال دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ مشرف صاحب کو جو ڈیو کراچی کو دینا چاہیے تھا بہت سارے منصوبوں میں، مثلا جو ان کا ماس ٹرانزٹ پروگرام تھا نعمت اللہ خان کا، تو انہوں نے وہ کام نہیں ہونے دیا، ورنہ آج یہ صورتحال نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جرت کے ساتھ اس بات کو کیا۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو اب اس وقت ہماری رجیم ہے نا، ان کی اخلاقی پوزیشن اس طرح کی نہیں ہوتی، ان کی فائلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے کرمنل ریکارڈز ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں یہ آواز اٹھا ہی نہیں سکتے، پھر ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، ان کی دن کی مصروفیات، میں سب کی بات نہیں کرتا، اچھے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں ہر جگہ، لیکن کچھ تو ایسے بھی لوگ رہے ہیں نا کہ جن کی دن کی مصروفیات الگ ہیں، رات کی مصروفیات الگ ہیں، تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کراچی کے لوگوں کو دینے کا۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی نے جب ہمارے پاس اختیار جتنا بھی تھا اس سے زیادہ محنت کر کے صرف کیا تھا، تو میں اپنے بھائی سے مقصود حسین سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ جماعت اسلامی ہے، انشاءاللہ جو ہم سے بن پڑے گا ہم کریں گے، ہم آسمان سے تارے توڑ کر لانے کا تو وعدہ نہیں کرتے، ہم تو اپنے اختیار اور اپنی حیثیت کے مطابق جو ہو سکے گا وہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ کر کے دکھائیں آج کے بعد تاریخ تبدیل ہو رہی ہے انشاءاللہ کراچی کی۔ آپ نے جو آج پاور شو کیا ہے یہ بہت سو کی نیندیں اڑائے گا۔ رکھو کراچی کو، حق دو کراچی کو، بدلو کراچی کو، حق دو۔ آج کے بعد سب سن لیں کہ کراچی سویا ہوا نہیں رہے گا، اب کراچی بولے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب صحیح، ویلکم بیک ناظرین، ویلکم بیک۔ ہم جو ہے آج کا جو ہمارے شو کا مقصد ہے عوام کے لیے ہے، اور اسی لیے ہم نے عوامی عدالت آج سجائی ہے باخبر کراچی میں۔ حافظ نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جیسے میں نے بریک سے پہلے میرا جو سوال تھا وہ ادھورا رہ گیا تھا، پھر کالر ہمارے پاس آ گئے تھے، ان سے ہم بات کر رہے تھے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے رمضان شریف کی آمد ہے، لیکن مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے، اس میں کمشنر کراچی یا پھر ڈپٹی کمشنرز جو ہیں وہ کسی قسم کا کوئی وزٹ نہیں کر رہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے سندھ گورنمنٹ اور ان کے ایڈمنسٹریٹر کمشنر کراچی کوئی گٹھ جوڑ پالیسی ہے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو قیمتوں میں اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے IMF کے کہنے پر بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت، اور اس کے نتیجے میں ظاہر سب چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو اس کو تو ہم ظاہر نہ صرف یہ کہ کنڈم کرتے ہیں بلکہ فوری طور پر واپس لینا چاہیے۔ اور دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے بھی تہوار ہوتے ہیں، یعنی آپ کرسمس کے موقع پر تمام چیزیں سستی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، حکومت کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور پھر جو لوگ کمپٹیشن کے اندر بھی اس کو سستا کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کہیں چلے جائیں
ایون دنیا کے بہت سارے اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں پر رمضان المبارک میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں عید کے موقع پر، لیکن عجیب بات ہے کہ پاکستان میں عجیب تماشا ہے کہ رمضان المبارک آتا ہے، یہ جو ماہ رحمت ہے اس کو لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ چیزیں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور حکومت کی طرف سے بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ اب ایک پریشانی مجھے اور ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں رمضان المبارک میں خود نگرانی کروں گا، تو وہ جس کا نوٹس وہ خود لیتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، تو لیکن لیں نگرانی کریں اور واقعتاً چیزوں پہ نظر رکھیں، وہ وزیر اعظم ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ وہ ذمہ داری کو قبول کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ویسے ریٹ بڑھ جاتے ہیں اس میں بہت بڑا رول جو ہے ہماری ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے، ڈی سیز ہیں، کمشنر ہیں، یہ ان کا بنیادی کام ہے کہ ان ریٹس کو نہ بڑھنے دیں، اور ریٹس کو اینڈ یوزر پہ نہیں، ٹھیلے والا ہو سکتا ہے کہ کما رہا ہو لیکن ٹھیلے والے سے پہلے ایک ٹھیلے کو سپلائی کرنے والا ہے، سپلائی کرنے والے سے پہلے ایک آڑتی ہے، آڑتی سے پہلے وہ ہے جو کہ سامان بھیج رہا ہے اور سامان وصول کر رہا ہے۔ جتنے زیادہ یہ اس بدترین نظام کا مسئلہ ہے کہ اس میں چینلز بڑھتے چلے جاتے ہیں، جتنے چینل بڑھیں گے اتنا آخر میں جب آپ کوئی چیز خریدیں گے تو وہ مہنگی ہوگی، تو یہ تو پورے نظام کا مسئلہ بھی ہے، لیکن کم از کم یہ منڈی سے لے کر اور جو ہے وہ اینڈ یوزر تک کی نگرانی کا کام ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں سے تو پیسے کھا لیتے ہیں اور آ کر ٹھیلے والے کا ٹھیلا الٹ دیتے ہیں، تو ٹھیلے والے کو بھی مانیٹر کیا جائے، لیکن اس سے پہلے جو ٹھیلے کو سپلائی کرنے والا ہے اور اس سے پہلے آڑتی جو کہ وہ کام کر رہا ہے اور اس سے پہلے وہاں سے جو سپلائیز آ رہی ہیں پیچھے سے، ان سب کی نگرانی کی جائے، چاہے وہ آٹے دال کی چیزیں ہوں، چاہے وہ جو پھل ہوں اور چاہے وہ سبزی ہو۔ اگر یہ نگرانی پراپر طریقے سے ایمانداری سے کر لی جائے تو یہ اتنا مسئلہ نہیں بنے گا، لیکن چونکہ سب ملے ہوئے ہوتے ہیں، رشوتوں کا ایک نظام موجود ہے، تو اس کے نتیجے پہ عوام پہ بوجھ پڑتا ہے۔ یہ عوام کا بھی کام ہے، عوام کا بھی تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ٹھیلے والا بھی تو عوام ہوتا ہے، آڑتی بھی تو عوام ہوتا ہے، تو یہ تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو ہمیں جو ہے وہ جان دینی ہے۔ اگر ہم لوگوں کا فائدہ اٹھائیں گے، رمضان کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو پریشان کریں گے، تو ہماری عبادات کیا عبادات ہیں؟ ایک طرف لوگ 10 روزہ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف بقیہ 20 دن کے اندر لوگوں سے لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ دو رویے تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے آگے ہم جھکیں، اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ کے کا جو حق ادا کرنے کا طریقہ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا بھی ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا بھی ہے۔ دین جہاں عبادات کا نام ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ کا نام ہے، وہیں دین معاملات کا نام ہے، لین دین کا نام ہے، لوگوں کا خیال رکھنے کا نام ہے، لوگوں کا استحصال نہ کرنے اور لوگوں کو سہولت پہنچانے کا نام ہے۔ تو ان پہلوؤں سے علماء کرام کا بھی کام ہے کہ وہ رمضان المبارک میں آگاہی فراہم کریں، لوگوں کو سمجھائیں، ان کی تربیت کریں۔ انفارچونیٹلی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نہ میڈیا اور نہ حکومت کی طرف سے لوگوں کی تربیت کا کوئی نظام موجود ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے رمضان المبارک میں جس طرح سے میڈیا چل رہا ہوتا ہے، بس لوگوں نے صرف مارکیٹنگ کے لیے چند پروگرام رکھ لیے ہیں کہ وہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے ہوتے ہیں، اس میں بھی کتنی دین ہوتا ہے اور کتنا تفرقہ بازی، یہ سب آپ جانتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی حکومت کی یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کی تربیت بھی کریں اور اپنا نظام بھی ٹھیک کریں، تو پھر ہی معاشرہ آگے بڑھے گا۔ آپ لوگ بھی ایک اس پوائنٹ کو ریز کر رہے ہیں، مردم شماری ایک اہم مسئلہ ہے۔ مردم شماری جو ہے وہ آدھی کی جاتی ہے، اس کو عوام کو آدھا گنا جاتا ہے، لیکن ٹیکس پورا لیا جاتا ہے، یہ آپ کیا کہیں گے؟ ہم تو پورے چوکوں اور چوراہوں پہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ پورا ٹیکس اور آدھی گنتی نامنظور۔ بھائی ہم جب ٹیکس پورا دیتے ہیں تو ہمیں کم از کم تو اتنا حق دے دو کہ ہم جتنے ہیں اتنا گن لو۔ اب ایسا ہی ہے جیسے خاندان میں کسی کے 4 بچے ہیں اور کوئی کہے کہ نہیں تمہارے 4 بچے نہیں، 2 بچے گنے جائیں گے، 2 نہیں گنے جائیں گے، اور تمہیں جو ہے وہ 4 کے بجائے 2 کے مطابق حصہ دیا جائے گا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر وراثت بڑھ رہی ہو اور اس وراثت کے اندر لوگوں کو آدھا کر دیا جائے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ باپ کے انتقال کے بعد 4 بچوں کے بجائے 2 بچے گنے جائیں اور 2 کو وراثت میں حق دیا جائے اور 2 کو نہ دیا جائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تعلیمہ والا سلوک۔ بالکل اسی طرح سے آپ جو ہے وہ یہ سلوک کراچی کے عوام کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم 3 کروڑ ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہیں، تو آپ ہمیں 1.5 کروڑ گن رہے ہو، اور پھر جو پارٹیاں اس بات کی ذمہ دار ہیں، نون لیگ کے زمانے میں یہ ہوئی تھی مردم شماری، انہوں نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو 2.5 سال ہو گئے، یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، ان کو چاہیے تھا کہ اس کو درست کرتے، انہوں نے درست نہیں کیا، اور ایم کیو ایم ان کی کولیشن پارٹنر ہے، اور یہ سب ہر تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور اعلامیہ جاری کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ مسائل حل ہونے چاہیے، لیکن دونوں نے مل کر منظوری دے دی اسی مردم شماری کی۔ یہ سوال تو ایم کیو ایم سے بھی بنتا ہے اور پی ٹی آئی سے بھی بنتا ہے کہ مینڈیٹ تو کراچی کا آپ کے پاس ہے، اور آپ نے مل کر ہماری آدھی گنتی کی وفاقی کابینہ سے منظوری کس بنیاد پر دی ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد سے لے کر اب تک نئی مردم شماری کرانے کے لیے کیا کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے آپ نے۔ تو آپ ہماری گنتی پوری کیجئے، اور اس کے لیے اگر دوبارہ مردم شماری کرانی ہے تو فوری طور پر کام شروع کر دیجئے، 2-3 مہینے کے اندر یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ تو کیوں نہیں کرتے؟ اس کا سوال کا جواب تو ان کو دینا پڑے گا نا۔ تو اس لیے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے وسائل بھی اور ہماری نمائندگی بھی۔ مردم شماری کے نتیجے میں مسئلہ کیا ہے؟
مسئلہ یہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں اس وقت اگر 130 سیٹیں ہیں ڈائریکٹ الیکشن سے، تو اس میں سے کراچی کا حصہ ہے 44 اگر ہماری مردم شماری ٹھیک ہو جائے گی تو سندھ کے نظام میں ہمارا حصہ 65 سے زیادہ صرف کراچی کا ہو جائے گا 130 میں سے. اور پھر اگر شہری سندھ کو لے لیں تو اس کے نتیجے میں جو وڈیرہ شاہی ہے اور جاگیرداری ہے، اور یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، میں سندھی مہاجر کی بات نہیں کر رہا، یہ جو اس وقت وڈیرے جاگیردار بیٹھے ہوتے ہیں اسمبلیوں کے اندر، ان کا کیا سندھی سے تعلق اور کیا ان کا مہاجر سے تعلق؟ یہ تو مقامی سندھیوں کا ہی، اپنی ہی کاسٹ کے لوگوں کا استحصال کر کے آ رہے ہوتے ہیں. جاگیردار کا تو کوئی کاسٹ نہیں ہوتی ہے، جاگیردار کی کاسٹ اس کی دولت، اس کی طاقت اور اس کا غرور ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہی کاسٹ کے لوگوں کا استحصال کرتا ہے. ان کی جینے کا اسٹینڈرڈ انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے اور اپنا اسٹینڈرڈ اور اپنے بچوں کا اسٹینڈرڈ کیا رکھا ہوا ہے. تو یہ تو غلامی کی ایک دستاویزات ہیں جو انگریزوں نے ان کو فراہم کی تھی، اور اس غلامی کی دستاویزات 73 سال گزرنے کے باوجود آج ہم پر مسلط ہیں. یہ جاگیردار کراچی کا ایکٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں، پورے صوبے کا ایکٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں، یہ جاگیردار ہمارے حق کو غصب کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے پورے نظام اگر تبدیل نہیں بھی ہوتا، اگر ہماری صرف گنتی پوری ہو جائے، تو کراچی اور حیدرآباد یا جیکب آباد اور لاڑکانہ کے لوگ بھی اس طرح سے ووٹ کاسٹ کریں گے کہ ان کو یہ احساس ہوگا کہ یہاں پر اب جاگیرداروں کا تسلط نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کو ووٹ ڈالیں جو ہمارے حق کو جو ہے وہاں پر بیان کر سکتا ہو. تو بہت فرق پڑے گا، لوگوں کی رائے میں فرق پڑے گا، رجحانات میں فرق پڑے گا. کراچی کا آدمی پھر ہواؤں کو ووٹ نہیں ڈالے گا، اس کو ووٹ ڈالے گا جو کراچی کا مقدمہ صحیح لڑ سکتا ہے. صحیح. کراچی کی عوام کو نوکریوں سے محروم کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اصل میں کراچی کا پرابلم کیا ہے، میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی ملک کے ایک شہر کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس نظام حکومت ہے اس میں کبھی مارشاء اللہ ہوتا ہے اور کبھی مارشاء اللہ کے زیر سایہ بننے والی پارٹیاں ہوتی ہیں کہ جو جمہوریت کے نام پر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. آپ ان ساری پارٹیوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجیے، یہ سب مارشاء اللہوں کے زمانے میں وجود میں آئی ہیں. کبھی 19-20 ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ان لوگوں کا مسئلہ یہ کہ چاہتے ہیں کہ ان کی آمریت، چاہے وہ جمہوریت کے نام پر ہو چاہے مارشاء اللہ کے نام پر ہو، ان کی آمریت کا نظام قائم رہنا چاہیے اور کوئی سوال نہ کرے. کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی بولتا ہے. کراچی اس وقت بھی بولتا تھا جب یہ کیپٹل تھا. کراچی نے 1958 میں اس بات کا فیصلہ دے دیا تھا، 1958 میں اپنی پاکستان بننے کے 11 سال بعد جماعت اسلامی نے سویپ کیا تھا بلدیاتی الیکشن. صحیح. اور 3 مہینے بعد مارشاء اللہ لگا دیا گیا، اس لیے کہ یہ کیپٹل تھا اور ان کو یہ برداشت نہیں تھا. کراچی جو ہے وہ ایوب خان کے زمانے میں بولا تھا اور اس نے سزا پائی. کراچی جب بولتا ہے تو ان سب کو پرابلم ہوتی ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ اس کی آواز گھونٹ دی جائے. پھر انہوں نے ہمارا بندوبست یہ کیا کہ خود ہم سے ہمارا بندوبست کروا دیا. نعرے تو بہت لگے تھے خوشنما، کوٹا سسٹم ختم کرو، ہمیں 5ویں قومیت قرار دو، میسورین کو واپس لاؤ، اور اس کی قیمت کراچی کے لوگوں نے چکائی. لوگوں نے امیدیں بھی باندھیں سب ہو جائے گا، لیکن شناخت تو کیا دیتے، بہاریوں کا شناختی کارڈ نہیں بنوا سکی ایم کیو، اور وہ کام بھی الحمدللہ جماعت اسلامی نے کیا. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. تو میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا انتظام ہمارے ساتھ ہی کیا گیا جس سے ہمیں نقصان زیادہ پہنچا. تو کراچی کو یہ چپ کرانے کے لیے، اس لیے کراچی منی پاکستان ہے، یہاں ساری قومیں رہتی ہیں، ساری برادریاں رہتی ہیں. اگر کراچی میں کوئی تحریک چلتی ہے وہ پورے پاکستان پہ سرانداز ہوتی تھی ماضی میں. تو ہمارا بندوبست یہ کر دیا کہ ہمیں آئسولیٹ کر دیا، ہمیں جو ہے وہ ایک لسانی ڈبے کے اندر ہمارا نام لگا دیا کہ تم تو صرف یہ ہو، اور اب تمہاری آواز اٹھے گی بھی تو لوگ کہیں گے یہ تو صرف مہاجروں کی آواز ہے یا صرف کراچی والوں کی آواز ہے. ہم ایک مرتبہ پھر کراچی کو کراچی بنانے کی تحریک اسی لیے چلا رہے ہیں. ہم زبان کی بنیاد پہ نہیں بلکہ تمام لوگوں کو جو یہاں رہتے ہیں سرو کرتے ہیں، اس کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی بتا رہے ہیں کہ فرائض آپ کے کیا ہیں اور جو ان کے حق ہیں اس کے لیے آواز اس لیے دے رہے ہیں کہ کراچی پھر سے بولے. اور بولنا شروع ہو گیا الحمدللہ. مایوسی چھٹ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا. جماعت اسلامی کی تحریک جب سے شروع ہوئی ہے تو اسد عمر کو بھی ہر 2 دن بعد بتانا پڑتا ہے کہ گرین لائن منصوبہ اب جلدی بننے والا ہے، ورنہ کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نادرا کے آپ نے دیکھا ہوگا کافی سارے میگا سینٹرز جو ہیں بنائے ہیں، لیکن اس طرح سے جو ہے عوام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. کئی گھنٹوں کی لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، شہری وہاں پہ کھڑے ہوئے دھوپ میں خوار ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ کسی جو ہے بیٹھنے کا نظام بہتر ہے، نہ کوئی واٹر کولر ہے، نہ ہی کوئی کسی قسم کے جو ہے طریقہ کار وہاں پہ عوام کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیے جا رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں یہ چند ابھی بنے ہوئے، لیکن ابھی کتنے ہونے چاہیے کراچی شہر میں؟ 3-4 مسئلوں پر نادرا کے حوالے سے پوری کیمپین بنائی تھی، اور اس وقت بھی ہم ابھی بھی پچھلے دنوں میں نے ڈی جی سے ملاقات کر کے کہا کہ بھائی آپ نے وہ ساری چیزیں پوری نہیں کی، کچھ بہتر ہو گئی ہیں. مثلا بنیادی مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ بہاری، بنگالی،
اور وہ بنگالی جو پاکستان کے اندر اتنے طویل عرصے سے رہ کر یہاں کے شہری ہیں، اور اسی طرح سے پختون کمیونٹی کو خاص طور پر یہ کرتے یہ تھے کہ جو لوگ آتے تھے ان کو تنگ کرتے تھے، بلاک کر دیتے تھے، پیسے وصول کرتے تھے، اور یہ لاکھوں یعنی یہ 30-40 لاکھ لوگوں کا مسئلہ کم از کم تھا. اس کو جماعت اسلامی نے ٹیک اپ کیا اور ان کی SOPs تبدیل کروائیں، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ بڑی تعداد میں 80-90% لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا. لیکن ساتھ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ نے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں ان کو ہر ٹاؤن، جو ٹاؤن کا نظام جب موجود تھا تو 18 ٹاؤن تھے کراچی میں، ہر ٹاؤن میں ایک میگا سینٹر ہونا چاہیے جو 24 آورز کھلے اور وہاں پر پورا عملہ بھی موجود ہو، اور اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں ہوں. لیکن انہوں نے 3 میگا سینٹر اس وقت بنائے اور باقی کا کہا کہ چیزیں چل رہی ہیں، بن جائیں گے، لیکن وہ پینڈنگ میں چلتا رہا. یہ بھی وفاق کا سبجیکٹ ہے. ظاہر نادرا بھی ایک وفاقی اتھارٹی ہے جس کو جو ہے وہ وفاقی حکومت کے کرنے کا کام ہے. تو ہمارا ابھی بھی مطالبہ یہ ہے کہ یہ میگا سینٹر ٹاؤن کی بنیاد پر ہوں، اور کم از کم تو یہ کریں نا کہ آئندہ 2-3 مہینے 4 مہینے کے اندر یہ 10 میگا سینٹر تو کراچی میں بنائیں. اس سے رش بہت ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. وہی والی بات ہے جب کاغذوں میں یہ دیکھتے ہوں گے کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے 1.5 کروڑ، تو 1.5 کروڑ کے حساب سے کہتے ہوں گے اتنے میگا سینٹر کافی ہیں. تو ہم یہی تو کہتے ہیں میں 3 کروڑ گنوں تو کم از کم یہ 3 کے بجائے 6 تو ہو جاتے، پھر باقی ہم اور بنواتے. اسی طرح سے جو ہے وہ نادرا کا عملے میں ظاہر ہے کہ پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو تنگ کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس پر جماعت اسلامی ہمیشہ سے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور میں اب بھی آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ نادرا اور کے الیکٹرک میں کہیں بھی کہیں پرابلم لوگوں کو آتی ہو تو آپ جماعت اسلامی کے سارے دفاتر آپ کے لیے حاضر ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کا مقدمہ ان دفاتر میں جا کر لڑیں گے. اور یہ تو میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی نادرا کے آفس میں جائز کام ہے، جائز کام، اور اگر نہیں ہو رہا تو آپ جماعت اسلامی کا نام لیں. اللہ کی ذات پر مجھے امید ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا. کوئی بھی نادرا کا افسر یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ جماعت اسلامی سے اس معاملے میں جو ہے وہ اڑے اور آپ کا کام نہ کرے، جائز کام نہ کرے. زبردست. دیکھ لیں ناظرین، آپ جو ہے جماعت اسلامی کا نام لیں گے اور انشاءاللہ آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم، میرا نام اقبال احمد ہے. جی میں نارتھ کراچی سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو حافظ نعیم بھائی کو بہت بہت سلام میری طرف سے، اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہب 2 کراچی کو ایک ایسا انہوں نے کہہ لیں ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے کراچی کے لوگوں کو، جس کے لیے میں تہہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ نعیم بھائی نے یہ قدم اٹھایا. میں نعیم بھائی کے کو اپنی 2 چیزیں بتانا چاہوں گا، کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا کہ میں نے پلاٹ بک کرائے ہوئے تھے. سر میرے 2 جگہ پلاٹ ہیں، ایک گرین ویلی میں ہے اور ایک روپالی سٹی میں. میں نے 17 سال پہلے بھی بک کرائے تھے، اور ابھی جو آپ کا جلسہ، ابھی جو آپ نے ریلی نکالی میں اس میں خاص طور پر میں نے شرکت کی تھی، اور شارع فیصل پہ میں نے آپ کو سنا تھی. جو باتیں آپ نے کی وہ بات میری دل کو لگی ہے جا کر. اور سچی بات یہ ہے کہ کراچی کے لیے آتے تو سبھی ہیں، باتیں سبھی کرتے ہیں، لیکن اس کے حل کے لیے کوئی نہیں سوچتا. لیکن جو باتیں آپ نے کی نعیم صاحب، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. آمین. کراچی کے لوگ بہت آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے کراچی کے وہ مسائل جس وجہ سے ہم بہت تنگ ہیں اس کو آپ نے اجاگر کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اپنے حق کے لیے. اور باقی کراچی کا حق آپ جیسے نوجوانوں کے ساتھ ہی مل سکتا ہے، ورنہ یہاں جو بھی سیاست کر رہے ہیں لوگ، جو بھی آئے، وہ کوئی حق کراچی کو نہیں دیں گے. ایک مسئلہ اور ہے نعیم بھائی، بہت عرصے سے ہمارے علاقے میں 11C2 میں رہتا ہوں. یہاں پہ گیس کی لائن میں پانی کی لائن شامل ہو رہی ہے سیوریج کی. تقریباً میں نے 12 مارچ کو اس کی کمپلین کی تھی، اور میں وہاں وفاقی محتسب کے آفس بھی گیا، وہاں بھی میں نے جا کے اس کی کمپلین کی. 7-8 گھر ہیں جہاں پہ گیس نہیں آ رہی ہے. اور یہ سوچے کہ ہم لوگ یہاں سلنڈر جلانے پہ مجبور ہوں. 11B میں جو بیٹھتے ہیں، میں ان سے بس ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا نام ہے اقبال صاحب، آپ نے پورٹل کے اوپر وزیر اعظم کے اگر کوئی شکایت درج کروائی ہو، یا کسی جو آپ کا MNA MP ہے اس تک آپ پہنچے ہوں، یا صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت یا بلدیاتی، آپ نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ جی سر، کر چکا ہوں بالکل. میں نے اس پورٹل پہ بھی کیا، وہاں سے بھی کوئی رپلائی نہیں ہے. وہ کہتے یہ ہیں سر کہ میں نے 1 نہیں 2 بار کیا، اور وہ کہتے ہیں جی آپ کو 3 مہینے بعد ایک میسج آتا ہے کہ جی ہم نے آپ کی جو ہے کمپلین تھی اس کمپلین کو میں نے فلاں جگہ فارورڈ کر دی. وہاں سے پھر کچھ عرصے بعد ایک میسج آتا ہے جی ہم نے آپ کی DC آفس میں یہ کمپلین وہ کر دی. اس کے بعد ایک میسج آتا ہے جی چیپٹر آپ کا جو ہے یہ کلوز کر دیا گیا. یہ 2 بار میرے ساتھ ہو چکا، اور میں تو بالکل، اور میرے خیال 1 لاکھ یا 10 لاکھ بار عوام کے ساتھ ہو چکا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اچھا یہ جو ایک عوام کو ایک اس طرح سے کرتے ہیں نا کہ پورٹلز بنا دو، یہ کر دو، کاش ہو سکتا ہے کہ کسی کا مسئلہ حل ہوتا ہو، اللہ کرے کہ ہوتا ہو، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ مسئلہ حل کریں. لیکن ایک پورٹل جماعت اسلامی کراچی کی پبلک ایڈ کمیٹی کا پورٹل بھی ہے. ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے.
لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو انہوں نے غالباً 11C2 بتایا ہے یہ اگر ہمارے جماعت کے دفاتر میں رابطہ کریں ادارہ نور حق میں یا ان کا مقامی دفتر ہے وہاں الہدیٰ چورنگ یہ جو پاور ہاؤس چورنگی الہدیٰ مسجد کے ساتھ وہاں جماعت اسلامی کے دفتر میں رابطہ کریں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ ان کا چند دنوں میں حل ہوگا. مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے شہر. بالکل صحیح بات ہے. انہوں نے جو سوسائٹیز والی بات بتائی آپ یقین کریں لاکھوں کی تعداد میں بلکہ ملینز کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مختلف سوسائٹی میں اپنے پلاٹ بک کرائے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پچھلے دنوں مہران ہاؤسنگ سوسائٹی کے لوگ آئے, گرین ویلی کی یہ بات کر رہے ہیں. یہ اسی طرح سے بحریہ ٹاؤن کا آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا پرابلم ہے. اسی طرح اور بہت ساری سوسائٹیاں ہیں, کوآپریٹیو عظیم ہاؤسنگ سوسائٹی اور پتہ نہیں پاک آڈٹ سوسائٹی. یہ سب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار ہم کہاں جائیں, کوئی نہیں سنتا ہماری بات, کوئی ہماری بات نہیں. ہم نے ان سب کا مسئلہ ٹیک اپ کیا اور بہت ساری جگہوں پر عدالت کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کو ریلیف دلایا اور بہت ساری ذرائعوں پہ ہم اپنی جد و جہد اور یہ جو ہم پورے ایجیٹیشن کرتے ہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کو بینیفٹ ملنا, لوگوں کو ایک آس بنی ہے, ایک امید بنی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان سب میں سے جو بہت بڑی تعداد میں ہماری ریلی میں وہ لوگ شریک تھے ابھی پچھلے اتوار کو کہ جن کا جماعت اسلامی سے تعلق کوئی نہیں, لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں تو آپ یقین کریں اپنے بینروں کے تلے جو ہے نا یہ لوگ پوری ریلی کے اندر جگہ جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے. اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جماعت اسلامی صحیح ڈائریکشن میں ہے اور انشاءاللہ ان سب کے ہم دلائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون سا بات کریں, کہاں سے؟ میں فرید جعفری بات کر رہا تھا. میں آپ کے ساتھ کو ایک تو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے جو کراچی کے اصل مسائل پہ توجہ دی ہے اس کو آواز اٹھائی اور اس کے لیے جو جہد کی ہے, ورنہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ دعوے بازی ہو رہی تھی. میرے دو ان سے درخواست ہے کہ ایک تو یہ کہ نادرہ کا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ نادرہ میں ہمارے کراچی کے شناختی کارڈ میں مستقل پتہ نہیں لکھتے وہ, حالانکہ بے شمار حیدرآباد سے, اندرون سندھ سے, دنیا بھر سے لوگ آگے کراچی میں بسے ہوئے اور ان کی تعداد کسی صورت لاکھوں سے کم نہیں ہے. ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ جب جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں گھر کے کاغذات. اب یہاں کتنے لوگ ہیں جن کے خود کا گھر ہے, کوئی اکثریت ان میں کرائے پہ رہتی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر ان کے جو ہے شناختی کارڈ یہاں کے نہیں بناتے, یہ کاغذ لاؤ وہ کاغذ لاؤ, مجبور ہو کے وہ بیچارے جا کے اپنے اپنے علاقوں میں شناختی کارڈ بنواتے ہیں, یہیں سے اپنے علاقے کا شناختی کارڈ بنواتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب سینسس ہوتا ہے تو یہی شناختی کارڈ جو ان علاقوں کے بنے ہوتے ہیں تو آبادی ان علاقوں کی شو ہو جاتی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلا اور بنیادی کام یہ کریں کہ اس شرط کو ختم کر رہے ہیں کہ یہاں بغیر شناختی کارڈ اور اس کی مالک ہونے کے زمین کے آپ کو شناختی کارڈ بنا کے نہیں دیتے. یہ یہاں کا جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے آپ کا, بہت شکریہ. جی یہ جعفری صاحب نے جو بات کہی ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آبادی کے گننے کا تعلق مستقل پتے یا موجودہ پتے سے نہیں ہے, اور یہ وہ بات ہے کہ جو ہماری حکومت نے فراڈ کیا ہمارے ساتھ. نون لیگ کے زمانے میں ہوا تھا اور اب پی ٹی آئی نے بھی اس کام کو جاری رکھا ہوا ہے. ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے کہ جو مستقل پتے تھے ان پتوں کے اوپر 40-50 لاکھ لوگ تو انہوں نے ایک کلک کے ذریعے سے کاؤنٹ کر لیے, کوئی کے پی سے ہے, کوئی انٹیریئر سندھ سے ہے, یا کوئی جو ہے وہ پنجاب سے ہے یا کشمیر سے ہے, تو انہوں نے مستقل پتے کی بنیاد کے اوپر ان کو وہیں پر گن لیا. جبکہ مردم شماری کا جو قانون ہے جس کے مطابق پاکستان میں مردم شماری ہوتی ہے, جو آدمی پوری دنیا میں کہیں کا رہنے والا ہے اگر وہ جس جگہ پر رہ رہا ہے وہاں کاؤنٹ ہوگا, اس کا شناختی کارڈ اس کا تعلق نہیں, نہ مستقل پتے سے نہ عارضی پتے سے. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس پہ تنگ کر رہا ہے تو یہ قانون کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس عملے کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ جو آدمی جس کا جو کرائے کے مکان پر رہتا ہے تو وہ اپنے کرائے نامے کو یا مالک مکان کی کسی چیز کو شو کر دے تو اس کا شناختی کارڈ جو ہے وہ مستقل پتہ اس کا وہیں پر لکھا جائے گا. اگر کوئی یہ کام نہیں کر رہا ہے تو ہم سے رابطہ کرے. نادرہ کے حوالے سے اگر کوئی شکایت ہو تو انشاءاللہ ہم اس مسئلہ اس کا ریزالو کروائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی آپ خیریت سے, بتائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ جی میں ایاز احمد بات کر رہا ہوں گلستانی جوہر سے. جی اور حافظ صاحب کو سب سے پہلے تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ کراچی کے مسائل پہ اتنی گفتگو بھی کرتے ہیں اور عملی طور پہ ماشاءاللہ سے کام بھی کر رہے ہیں, ان کی اور ان کی پوری ٹیم کو. اور اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے, اور جو کراچی کے حقوق کی جو جنگ لڑ رہے ہیں اللہ پاک ان کو بہت بہت کامیابی. اور ہم سب جو اہل کراچی ہے جن کے ساتھ ہیں اور جو لوگ نہیں ہیں, میں ان سے درخواست ہے جو پروگرام سن رہے ہیں
کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ساتھ دیں، یہ اپنے لیے جنگ نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ کراچی کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. میں ایک چھوٹا سا ایک سوال تھا، اگر آپ اجازت دیں تو حافظ صاحب سے مخاطب ہو سکتا ہوں؟ جی جی بالکل. بہت شکریہ. حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. حافظ صاحب میں ایاز احمد بات کر رہا ہوں. اصل میں کے ای کا ایک اور مسئلہ ہے جو بار بار ہے نا ہو رہا ہوتا ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب کے ای کو اگر مثال کے طور پہ کوئی غریب آدمی 2 مہینے بل جمع نہیں کراتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ظاہری بات ہے اگر وہ بل جمع نہیں کراتا اس کے اوپر ایک پلنٹی لگاتے ہیں، وہ تو آلریڈی آپ کو ایکسس پیسے دینے پڑتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا، پھر دوسرے مہینے بھی دینے پڑتے ہیں. لیکن وہ پھر کیا کرتے ہیں، آپ نے جمع بھی کرا دیے لیٹ چارجز کے ساتھ، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اور جی 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 سن رہے ہیں. ہاں وہ اس کے بعد ہے نا مزید ری چارجز کے پیسے کاٹتے ہیں کہ آپ کا ہم نے ری کنیکشن کیا ہے ان کو، حالانکہ وہ لائن کاٹنے بھی نہیں آتے. تو یہ تو خامہ خواہ کے چارجز لے رہے ہیں، وہ لیٹ چارجز بھی دے رہے ہیں اس کے بعد بھی مستقل بہت سارے بلوں میں ہے حافظ صاحب. اس کے بارے میں اگر کچھ تھوڑی سی. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تو ایک اہم مسئلہ ہے کہ اس بات سے مجھے یہ موقع ملا کہ الیکٹرک جو بھی چھوٹ رہا تھا وہ میں بتاؤں آپ کو کہ اس کے الیکٹرک نے تو کراچی کے لوگوں کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بدترین صورتحال آج سے 3-4 سال پہلے ہو چکی تھی، جس کو جماعت اسلامی نے ٹیک اپ کیا. ٹیک اپ تو ہم نے 2005 میں کیا تھا جب یہ پرائیویٹائز ہو رہا تھا، تو ہم نے اس کی مخالفت کی تھی، اور اسی لیے کی تھی جو آج ہم نے دیکھ لیا حال. اس کے بعد یہ بدترین ادارہ بن گیا. یہ جو کرتے ہیں اوور بلنگ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بل آ گیا اور آپ نے جمع نہیں کرایا تو 2 دن بعد آپ کی بجلی کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں. میں پہلا سوال تو پاکستان کے ارباب اختیار سے کرنا چاہتا ہوں. نیپرا نے حالانکہ ان کو منع کیا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ حرکت کرتے ہیں. یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو 4-4 سال اور 10-10 سال سے مختلف کمپنیوں کے بل ادا نہیں کیے تو ان کا لائسنس کینسل کیوں نہیں ہوتا؟ صحیح. ہم اگر ایک دن بل جمع نہ کرائیں تو کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں ہمیں. اور یہ خود جو سینکڑوں ارب روپے کے مقروض ہیں ہمارے قومی اداروں کے، ہمارے ٹیکسوں سے چلنے والے ادارے ہیں نا، سوئی گیس ہو یا کوئی بھی ہو، تو ان کے یہ پیسے ادا نہیں کر رہے اور حکومت ان کو مزید فیسلٹی دے رہی ہے. اچھا یہ اگر قومی ادارہ ہوتا نا تو پھر تو ہم کہتے ہیں قومی ادارے کا دوسرے قومی ادارے سے مسئلہ ہے. بھائی یہ تو پرائیویٹ کمپنی جو پروفٹ لے رہی ہے، پروفٹ میں ہے یہ کمپنی، اور اس پہ بدترین طریقے سے اس نے ہم پر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ، اوور بلنگ، انہوں نے کوئی جنریشن پورا کرنے کے بعد پورے نہیں کیے بڑھانے کے، انہوں نے ٹرانسمیشن میں خرچ نہیں کیا، اور اس کے باوجود نیپرا بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے. بھائی نیپرا تو ریگولیٹری اتھارٹی ہے جس پر ہم ہر دفعہ جا کر مقدمہ لڑتے ہیں، لیکن زبانی جمع خرچ کے علاوہ نیپرا کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. نیپرا اگر آزاد ادارہ ہے تو ان کا لائسنس کینسل کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ اگر یہ لائسنس کینسل نہیں کرتے اس کا مطلب صاف صاف ہے کہ یہ نیپرا حکومت اور کے الیکٹرک ملے ہوئے، اس لیے کہ ایک مضبوط مافیا ہے ان کے پیچھے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی مسئلے ہیں جس کا انہوں نے ایاز صاحب نے بھی تذکرہ کیا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ چارجز کو اس طرح سے جو ہے وہ کریں اور ری کنیکشن کے نام پر پیسے وصول کریں. یہ غلط ہے. یہ آئیں ہمارے دفتر میں. اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ نیپرا کا اتنا سا آفس ہے پورے شہر میں کہ 3 کروڑ اور 27-28 لاکھ صارفین کے لیے، اور اتنے سے آفس میں بھی اتنی سی جگہ بنائی ہوئی ہے جس میں آپ شکایت کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آفیسز بڑھنے چاہیے. ہم نے تو مطالبہ کیا ہے ہر آئی بی سی جو ان کا کمپلینٹ سینٹر ہے اس کے ساتھ نیپرا کا ایک آفس ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو وہیں سے ریلیف ملے، دھکے نہ کھانے پڑے. لیکن بہرحال اگر ان کا کام نہیں ہوتا یہ ہمارے آفس میں آئیں ادارہ نور حق میں، ہم انشاءاللہ ان کو وہ سارے قانونی طریقے بتائیں گے جس سے ان کو ریلیف مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو یہ میرا ایک سوال ہے، مجھے پتہ نہیں کرنا چاہیے نہیں، لیکن ایک ذہن میں آیا، میں نے کہا چلے میں آپ سے کر لیتی ہوں. ویسے تو جتنے بھی سیاستدان آتے ہیں پالیٹکس میں وہ جیل کی شکل ضرور دیکھتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ظاہر ہے دیکھیں اس اسٹرگل کے اندر اگر جیل نہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کشمکش میں ہی نہیں ہیں. اچھا. ایک ہوتے ہیں کرمنل ریکارڈ کے نتیجے میں کوئی جیل جاتا ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ جیل جانا ہوتا ہے، لیکن وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت غلط بات ہے. ایک ہے کہ عوامی جد و جہد کرتے ہوئے آپ جیل جائیں. میں تو جب ظاہر ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا، اسٹوڈنٹ تھا، تو کالج میں میری عمر اس وقت 19 سال 18 سال تھی، تو میں پہلی مرتبہ جیل گیا تھا. اچھا اتنی کم عمر میں؟ اور میرے ساتھ اور بہت سارے میرے دوست گئے تھے. اور اس وقت تو یہ فیشن تھا، اس وقت ہمارے جو ایم کیو والے بھائی تھے اتنی طاقت میں تھے کہ ڈی سی اور ایس سی کو بس اشارہ کرتے تھے اس کو پکڑ لو. مجھے یاد ہے پہلی مرتبہ جب پکڑا گیا تھا تو ایم کیو ایم کا جو یونٹ انچارج تھا اے پی ایم ایس او کا کالج کا، وہ ڈی سی کے ساتھ ڈپٹی کمشنر کے ساتھ کالج کے اندر داخل ہوتا اور اس نے کہا تھا اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو. اور انہوں نے واقعی پکڑ کے ہمیں اندر ڈال دیا تھا. تھانے میں رکھا تھا 1 ہفتے، اس کے بعد جیل بھیج دیا. اچھا اس وقت آپ پالیٹکس میں تھے؟ پالیٹکس ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے اوکے اوکے اوکے. ان کے لیے بک فیئر کرنا، ان کے لیے ویلکم پارٹیز کرنا، یہ سب چیزیں کرتے تھے. اس وقت کے حالات بہت خراب تھے، اس کے باوجود الحمدللہ ہم موجود رہے. پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ جب تک تھے 2-3 دفعہ ایسا ہوا
کہ ہمیں جو ہے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ جیل میں جانا پڑا ناکردہ گناہوں، لیکن ہم نے اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ قبول کرے گا، یہی ہمارے لیے آخرت میں توشہ ہو جائے گا۔ ذات کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے، کسی کا حق مارنے کے لیے کوئی جو ہے جیل جائے گا تو ظاہر ہے وہ تو اس کا دوہرا عذاب ہے، لیکن جو آدمی اللہ کے دین کے خاطر اور عوام کی بہتری کے لیے، لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے کسی کشمکش سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہی سبق ہے، یہی سنت، یہ انبیاء کا پیغام ہے کہ وہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی تو جیل ہوئی ہے نا، تو ہم تو انہی کے راستے پر چلیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھائے۔ جماعت اسلامی میں آنے کے بعد بھی مشرف صاحب کے زمانے میں جو ایمرجنسی وغیرہ لگی تھی اس میں بھی کئی دفعہ اس طرح کے مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن بہرحال یہ اس عمل کا جو ہے ایک حصہ ہوتا ہے۔ کوئی جو ہے وہ چوری کے لیے، ڈاکے کے لیے، اپنا مال چھپانے کے لیے، کرپشن کے اوپر جو ہے جیل جاتا ہے، اور کوئی عوام کی مفاد کی خاطر اور دین کی خاطر جیل جائے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اچھے کاموں کے لیے منتخب کیا۔ بالکل۔ حافظ نعیم الرحمن سیاست میں کس طرح سے آئے، کیا سوچا؟ ایک جستجو ہوتی ہے یا ایک شروع سے ایک وہ تھا کہ میں نے سیاست میں آنا ہے، اپنی قوم، اپنے عوام، سب کے، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، یا پھر صورتحال دیکھتے ہوئے آپ نے جو ہے پولیٹکس کا انتخاب کیا؟ نہیں، اصل میں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسٹوڈنٹ جب میں تھا تو میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوا تھا، اس وقت اتنا تصور بھی نہیں تھا سیاست کیا ہے، اسٹوڈنٹ پولیٹکس اور باقی کام کیا، ہم تو دین کی خاطر آئے تھے۔ اور ہم نے پھر جب مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھا، جنہوں نے قرآن اور سنت سے اخذ کر کے اپنا لٹریچر لکھا ہے پورا، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ سیاست کوئی الگ کسی چیز کا نام نہیں ہے، یہ کوئی شوق نہیں ہے، یہ کوئی مفاد نہیں ہے، یہ کوئی ذات کا نام نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی سیاست کو لوگوں نے چوری، ڈاکہ، کرپشن، لوٹ مار، مفادات کا نام دے دیا ہے۔ سیاست اتنا معتبر بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ کی اسلامی ریاست واقعتاً قائم کی تھی اور نظام انصاف اور عدل قائم کیا تھا اللہ کے حکم سے، تو اسی کو تو سیاست کہتے ہیں۔ اور لوگوں سے معاہدے کیے تھے، اور لوگوں کی تمدن کا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اجتماعی معاملات کی نظم و ضبط اور اس کو درست کرنا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کو پھر ہم نے دین کی اسپرٹ سمجھ کر اختیار کیا، اس لیے ہم جو یہ سیاست کر رہے ہیں یہ ہم اس کو دین سے جدا نہیں سمجھتے، اس کو ہم خدمت سمجھتے ہیں، اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ تو ہم جماعت اسلامی کے سارے ورکر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان معلوم میں پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جن کے پیش نظر یا تو اگر اچھے اہداف بھی ہیں تو بہت محدود ہیں، دنیاوی اہداف ہیں، اور اگر ذاتی اہداف ہیں، مفادات کے ہیں تو بالکل ہی غلط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو خدمت اور عبادت سمجھ کے کریں، ہمارا پورا پیکیج ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں لوگوں کے حقوق کی بات کرنے کے لیے سڑکوں پہ آنا، تحریک چلانا، یہ بھی دین کا کام ہے، وہیں لوگوں کی تربیت کرنا، ان کو فرائض یاد دلانا کہ ان کی بھی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کو دین کی طرف راغب کرنا، دین کے نظام کا تصور دینا کہ دین ایک نظام کا نام ہے، دین صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے، چند عقائد کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک سسٹم کا نام ہے، اس کا معاشی نظام ہے، اس کا اخلاقی نظام ہے، اس کا جو ہے وہ پورا کا پورا حکومتی نظام ہے۔ تو ہماری محرومی ہے اس لیے کہ دین قائم نہیں ہے، دین نظام کی صورت میں نہیں ہے۔ ہم اس پورے پیکج کے ساتھ عوام الناس سے رابطہ کرتے ہیں، اور ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ عوام کے ذریعے سے ہی اس انقلاب کو برپا کریں، اس لیے ہم عوام میں جاتے ہیں۔ تو ہم جو یہ کام کر رہے ہیں نا وہ محض پولیٹیکل نعرے بازی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات میں بتاؤں، ہم دین مسلک کو بھی نہیں سمجھتے۔ مسلک جو ہوتے ہیں نا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو مختلف علماء کرام نے فقہ مرتب کیے اور سب نے قرآن و سنت سے اخذ کیا اور مختلف طریقے سے اس فقہ کو لے کر آئے، تو جو جس فقہ کو اختیار کر لے اس کا حق ہے اگر قرآن و سنت سے وہ صحیح سمجھتا ہے۔ یہ دین میں اتنا سا ہے، اور دین جو ہے مکمل و بہت بڑا ہے۔ لوگوں نے مسلک کو دین سمجھنا شروع کر دیا، لوگوں نے ظاہر کو جو ہے وہ کل سمجھنا شروع کر دیا، اور جو کل کے اوپر کمپرومائز کر لیا۔ تو ہم کل میں اسلام کی اجارہ داری چاہتے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں غیر مسلموں کو بھی حقوق ملے۔ اسلام کا نظام قائم ہوگا تو غیر مسلموں کو اس سے زیادہ حقوق ملیں گے جو پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حافظ نعیم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں، کیونکہ کالز ہمیں بہت ساری موصول ہو رہی ہیں، ابھی بھی مجھے نیچے سے کہا جا رہا ہے کافی ساری کالز آ رہی ہیں، لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے، ظاہر میں ایک اور سیگمنٹ کرنا ہے، تو ہم انشاءاللہ ایک اور اس طرح کا جو ہے پروگرام دوبارہ سے اپنی عوام کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے ہم سجائیں گے، کوشش کریں گے جس طرح سے آج آپ لوگوں نے ہمیں کال کر کے نعیم صاحب سے جو ہے بات کی، اور ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پلیٹ فارم سے اعلیٰ حکام تک جو ہے آپ لوگوں کی آوازیں پہنچانے کی کوشش کریں، ان کے آپ کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو پھر سے بہت شکریہ ادا کروں گی۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہے گا۔
देखो जब से हफ्तों कराची तहरीक आगे बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझू भी है, बस इसको स्ट्रेंथन करना है, लोगों के दरवाजों तक पहुंचना है, उनके मसाइल में दिलचस्पी लेनी है।